आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान के फ़ौरन बाद कुरान पाक की सूरत पढ़ो, सब ख्वाब पूरे होंगे, अल्लाह 7 नस्लों को रंग देगा इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाज़रीन, ये जो अज़ान का वक्त होता है उसको हम लोग यहीं ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अज़ान वो अज़ीम लम्हा है जिसकी बरकत से जुल्म की बेसुकूनियाँ ख़त्म होती हैं। आपको पता होगा कि जब किसी जगह मुसीबत आ जाए तो कहा जाता है कि अज़ान दो, यानी अज़ान ख़ुद रहमत का नज़ूल है। मगर हम लोग अज़ान के होते हुए भी अपनी मसरूफ़ियात में गुम रहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जब अज़ान की आवाज़ें आएँ तो सब काम छोड़कर पूरी तवज्जो के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि अज़ान रहमत है, सकून है, परेशानियों को दूर करने वाली है। और सिर्फ़ सुन लेने से भी इंसान के दिल का बोझ, ज़हनी टेंशन और परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करता है। फिर जब बंदा अज़ान तवज्जो के साथ सुनने के बाद कुरान की ये सूरत पढ़ता है, जो अल्लाह को बेहद महबूब है, तो उस हाल में जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह पाक उसके दिल की पूरी कर देते हैं। उसकी ख्वाहिश, उसकी आरज़ुएँ, उसके ख्वाब पूरे हो जाते हैं। नस्लों तक रहमत उतरती है और अल्लाह ताला 7 नस्लों को भी अपनी रहमत का रंग अता फरमाता है। बस शर्त यह है कि अज़ान के कीमती लम्हों को ज़ाया ना किया जाए और पूरे एहतराम मोहब्बत के साथ सुना जाए। फिर कुरान की वो बरकत वाली सूरत पढ़ी जाए और दिल यकीन से बढ़कर अल्लाह के हजूर मांगा जाए, तो रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। नाज़रीन, अज़ान दिन में 5 वक्त होती है और इन्हीं 5 अज़ानों में अल्लाह ताला के बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं। हम में से कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जो फजर के वक्त बेदार होते हैं। वो लोग अज़ान की बरकतों से हिस्सा पाते हैं, और कुछ लोग सोए रहते हैं और इस अजीम आवाज़ की रहमत से महरूम रह जाते हैं। जो बंदा फजर की अज़ान सुनकर उस सूरत को सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है और फिर अल्लाह पाक से जो भी सवाल करते हैं, अल्लाह उसे अता फरमा देते हैं। अगरचे इस सूरत को आप किसी भी अज़ान के बाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर अज़ान ही रहमत है, मगर फजर की अज़ान का मकाम ही अलग है। फजर का वक्त कबूलियत दुआ का इंतहाई मुबारक लम्हा है। वो वक्त जब ज़मीन फरिश्तों से डर जाती है, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रात के फरिश्ते वापस जाते हैं और दिन के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जैसे कि हदीस में आता है कि फ़जर का मंज़र अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्तों की गवाही से भरा होता है। ये वो घड़ी है जब ज़िक्र किया जाए, कुरान पढ़ा जाए और दुआ मांगी जाए तो कबूलियत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। इसी तरह असर की अज़ान का वक्त भी बेहद ख़ास है। दुआ की कबूलियत का वो लम्हा है जिसमें मांगी गई हाजत रद्द नहीं की जाती। तो इसलिए ना तो उसके लिए नाजरीन, फ़जर और असर दोनों अज़ानों के बाद अगर आप ये सूरत पढ़ने की आदत बना लें और फिर दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। और अगर कोई शख्स हर अज़ान के बाद इस सूरत की तिलावत को अपनी मुस्तकिल आदत बना ले, तो उस पर अल्लाह ताला की रहमतें और ज़्यादा बरसती हैं। ज़िंदगी आसान होती है, दिल पर सुकून होता है और दुआओं की कबूलियत करीब आ जाती है। बस असल शर्त यह है कि अज़ान के लिए हाजिर हो, ज़बान पर ज़िक्र हो और यकीन भरपूर हो। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम में जिस तरह नमाज को अहमियत हासिल है, तो बिल्कुल इसी तरह अज़ान भी है, जो कि इस्लाम की अहम सतून नमाज की तरह बुलावे का ज़रिया है। इब्ने उमर बिन अनस अपने एक अंसारी चाचा से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मसला दरपेश आया कि लोगों को नमाज के लिए कैसे जमा किया जाए। किसी ने कहा कि नमाज का वक्त होने पर झंडा नस्ब कर दिया जाए और जब उसे देखेंगे तो एक दूसरे को बता देंगे। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तरीका पसंद ना आया। ज़ियाद कहते हैं कि यहूदियों वाले बगल का जिक्र हुआ, चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद ना आया और फरमाया ये तो यहूदियों का तरीका है। फिर नाकोस का जिक्र हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो ईसाइयों का तरीका है। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दुर्रबा वहाँ से निकले तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामले की फ़िक्र खाई जा रही थी और वो इसी सोच में गर्क थे। चुनाचे उन्हें ख्वाब में अज़ान दिखाई गई। जब वो सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्हें अपना ख्वाब बयान करते हुए कहने लगे, मैं अपनी नींद और बेदारी के दरमियान वाली हालत में था
کہ ایک شخص آیا اور مجھے اذان سکھائی۔ اس سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے بیان نہ کیا۔ پھر انہوں نے بھی نصیر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تمہیں خواب بیان کرنے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تو میں نے بیان کرنے سے شرم محسوس کی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور دیکھو تم عبداللہ بن زید کیا کہتے ہیں، تم بھی اسی طرح کرو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے قرآن دازی کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہے تو یقیناً وہ قرآن دازی بھی کہی، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور حاضر ہوں، اگرچہ انہیں گھسیٹ کر آنا پڑے۔ سیدنا ابو حذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ موڑ کر روزہ مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے، اور اذان کے بعد پھر لوٹ آتا ہے، اور جب تکبیر اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور تکبیر اقامت کے بعد پھر وہ واپس آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے اس شخص کے خیال میں بھی نہ تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر کہے، اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور قائم کی جانے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز کر جس سے وعدہ کر رکھا ہے، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے دراز ہوں گی، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس جگہ تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے اس دائرے کے اندر جن و انس یا جنتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ سب کی سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس دائرے کے اندر سما سکیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے کے دشمن پر حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے۔ اگر مخالفوں کے شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو ان پر حملہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہتے سنا تو فرمایا کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو نے دوزخ سے نجات پائی۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرہاوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کو شہید فی سبیل اللہ کی طرح ثواب ملتا ہے، اور دفن کے بعد اس کا جسم کیڑوں کی غذا نہیں بنتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام یہ تمنا فرماتے تھے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ان کے اہل خاندان کو اذان دینے پر مأمور کیا ہوتا تاکہ وہ بھی ان بشارتوں کے مستحق ہو سکیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص فرمایا کرتے تھے، مجھے پابندی سے اذان دینے پر قدرت حاصل ہونا حج و عمرہ اور جہاد سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح ان کا قول حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے۔ احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اسلام ایک امن پسند، کامل ترین اور لاجواب خوبیوں کا حامل، انسانی طبیعت اور فطرت کے عین مطابق آسمانی اور سچا دین ہے۔ اس دین میں دنیاوی، آخری، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، معاشی، الغرض ہر لحاظ سے ہر زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو بہت گہرائی میں جا کر نہیں بلکہ سرسری طور پر جاننے والے بھی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ انسانی زندگی گزارنے کا واحد مکمل، معیاری اور آسان ذریعہ دین اسلام کی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام میں ہر طبقے کے افراد بلکہ صرف انسانوں کی ہی نہیں، جانوروں، پرندوں، حشرات اور درختوں تک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک انسانوں کے حقوق کی بات ہے تو یہ واحد دین ہے جو بچوں، جوانوں، بوڑھوں، بیویوں، شوہروں، بیٹیوں، محروم رشتہ داروں بلکہ یتیموں اور لاوارثوں تک کے حقوق بیان کرتا ہے اور ان کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ مغرب اور جدید معاشروں کی ترقیوں سے متاثر ہیں
وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مغرب میں خاندانی نظام، والدین کا اکرام، بن بھائیوں اور محارم کے رشتوں کی پاکیزگی اور شرم و حیا کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ ایسے مدینہ اسلام کی نجات، کامیابی اور ذہنی قلبی اور سکون کا واحد ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، غیر اسلامی معاشروں میں ماں باپ اولاد کے ہاتھوں کس قدر اذیت اٹھاتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جنہوں نے اولاد کو دنیا میں پہلی سانس لینے سے جوان ہونے تک سنبھالا، ناپاکیوں ستھرائی ہر حالت میں ساتھ رکھا، انہی کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ قرآن پاک میں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان سے ہوں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا ہے، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹی عمر میں پالا۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کو سعادت سمجھا جائے اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ کریم نے بیویوں کے بارے میں حکم فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ کھلانے پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں بیویوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ والدین کے بعد بہنوں اور بھائیوں کا رشتہ بہت قریبی اور عزت والا ہے۔ دین اسلام نے ان رشتوں کا بھی اکرام سکھایا ہے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کرینہ ہے، یعنی بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق اپنی اولاد پر۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارا حق نہ پہنچائے، وہ ہم سے نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر خونی رشتوں، مسکینوں، مسافروں، پڑوسیوں اور مہمانوں تک کو بھی دین اسلام نے بہت اکرام دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنِ السَّبِیلِ ذَٰلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللہِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہیں کا کام بنا۔ حکیم علومت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، یہ ایک آیت تمام قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اسے معلوم ہوا ہے کہ ہر رشتہ دار کا حق ہے، اس میں تمام قرابت دار شامل ہیں، اور اس آیت سے بھی معلوم ہوا ہے کہ قرابت داروں سے سلوک اور صدقہ خیرات، نام و نمود رسم کی پابندی سے نہ کرے، محض رب کریم کی رضا کے لیے کرے، تب ثواب کا مستحق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی، یا فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مزدوروں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ محترم ناظرین، اسلام کی ان انمول تعلیمات کو ذہن و نشین رکھیں اور ہمیشہ دین اسلام اور اس کی تعلیمات پر یقین و ایمان کے ساتھ کاربند رہیں۔ اور دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ تو دنیا کے کسی شعبے میں حقیقی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کام آئے گا، کیونکہ رب کائنات نے واضح طور پر فرما دیا، کہا آپ کے لکھے ہوئے الفاظ کا درست قرآن عربی متن یہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے۔ اپنے پیارے مذہبی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہر ان اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی کا سفر گزارنا ہی کامیابی۔ اللہ کریم ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی جانب۔ ناظرین، یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو آپ نے اذان کے بعد پڑھنی ہے۔ وہ بابرکت صورت جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، جو ایسی عظیم صورت ہے کہ اسے قرآن کا ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یعنی کتاب کی اصل بنیاد اور آغاز، کیونکہ پورا قرآن ہدایت کی تفصیل ہے
اور سورۃ الفاتحہ ہدایت کا خلاصہ ہے۔ اسے ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، بندگی کا اقرار اور سیدھے راستے کی عظیم دعا جمع ہے۔ سورۃ الفاتحہ کوئی عام سورت نہیں بلکہ مکمل دعا ہے، رحمت ہے، شفا ہے اور نور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان گھبرا گیا، کیونکہ یہ سراسر ہدایت ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو وہ دوبارہ روتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوا ہے کہ یہ سورت بندے اور اللہ کے درمیان براہ راست دعا اور گفتگو کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس لیے جب بھی اذان ہو، پوری توجہ سے اذان سن کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اس کی تلاوت سے دل صاف ہوتا ہے، گھروں میں رحمت نازل ہوتی ہے، رکاوٹیں آسان ہو جاتی ہیں، حسد، نظر بد اور منفی اثرات دور ہوتے ہیں۔ اور جب اس سورت کی برکت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت بندے اور اللہ کے درمیان جواباً پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت بندے کی مانگی ہوئی رہنمائی، مغفرت اور رحمت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اللہ کا رستہ، جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، نہ کوئی لمبی تسبیح، نہ مشکل اذکار، بس اذان کے بعد ایک چھوٹی سی سورت جسے ہر مسلمان جانتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ جو نیکی پھیلائی جاتی ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور شیئر کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔